अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि आपकी जो आयत मुबारक करवाई गई थी वो आपके पास थी 38 से 44 की करवाई गई थी आपको। अब जो करवाई जा रही है आपसे 45 से 48 के बारे में आपको करवाया जा रहा है। आप घर में बैठ कर इसकी आयत मुबारक जो है ज़ेर ज़बर के हवाले से तवज्जो से इसको रीड कीजिए आयत मुबारक, और मैं इसको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ तर्जुमे के साथ, आप समझिए। तर्जुमा है आपके पास, मोमिन जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल करो, और खुदा और इसके रसूल शासन के हुक्म पर चलो, और आपस में झगड़ा ना करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा, और सब्र से काम लो, खुदा सब्र करने वालों का मददगार है। इसमें इस आयत मुबारक में क्या बताया जा रहा है, यानी अल्लाह ताला जो है मोमिनों से खास तौर पर मुखातिब और फरमा रहा है अल्लाह ताला कि मोमिन जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो, यानी जब मुसलमानों का किसी भी जमात से खासतौर पर कुफार की जमात से मुकाबला हो तो उस वक्त साबित कदम रहना, यानी ऐसा ना हो कि डर और खौफ के मारे वहाँ से अपने जो है वहाँ से भाग खड़े हो या अपने जो है कदम उखाड़ लो। साबित कदम रहो, चाहे उसमें तुम्हें जो है शहादत का रुतबा तुम्हें क्यों ना हासिल हो जाए, गाजी बनकर वहाँ से आओ या शहादत का रुतबा हासिल करो, लेकिन साबित कदम रहना, कभी डर और खौफ नहीं खाना, और हमेशा अल्लाह ताला को याद करते रहना और उससे उम्मीद लगाए रखना, क्योंकि वही जो है तुम्हें कामयाबी अता फरमाने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब भी कुफार की किसी जमात से मुकाबला हो तो हमेशा साबित कदम रहना और खुदा को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल करो, और अल्लाह ताला को हमेशा याद करते रहना, उससे मदद हासिल करते रहना ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। जैसे कि ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमान की थोड़ी तादाद होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया था। इसी वजह से किया था कि मुसलमान अल्लाह ताला की आयतों पर यकीन रखते थे, ईमान रखते थे और अल्लाह ताला को कदम कदम पर याद कर रहे थे, उससे उम्मीद की, तो उससे जो है मदद की, उसे हासिल कर रहे थे, मदद की दुआ कर रहे थे ताकि वो थोड़ी तादाद में होने के बावजूद कुफार मक्का के लश्कर पर गालिब रहें, और अल्लाह ताला ने उनकी उम्मीद को कायम रखा और उम्मीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, और अल्लाह ताला ने उनसे वादा फरमाया था कि अगर वो ईमान से साबित कदम रहे और अल्लाह ताला को कसरत से याद करते रहे, अल्लाह ताला पर उन्होंने मुकम्मल भरोसा किया तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा, यानी फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला भेजता जाएगा, मदद फरमाएगा, और ये अल्लाह ताला ने वादा जो किया था वो पूरा कर दिखाया। और खुदा और उसके रसूल शासन के हुक्म पर चलो, यानी अल्लाह ताला और उसका रसूल जैसा कि तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का कह रहे हैं, जिस रास्ते पर चलने का कह रहे हैं उसी रास्ते पर चलते रहो, जैसा करने का कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं उसी तरह उस हुक्म पर साबित कदम रहो और उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहो, और आपस में झगड़ा ना करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा। यह हकीकत है कि जो लोग आपस में झगड़ा करते हैं वो अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं और उनके अंदर बुज़दिली की सिफत आना शुरू हो जाती है, यानी मौजूद होना शुरू हो जाती है। तो ये इस बात के लिए इंसान को जो है तैयार रहना चाहिए कि आपस के इख्तलाफात को हमेशा दूर रखना चाहिए। कहते हैं कि जब आपस के इख्तलाफात ज़्यादा हो जाते हैं तो बड़े से बड़ी ताकतवर कौम भी, चाहे वो ताकतवर शख्स भी, ताकतवर घराना भी कमज़ोर पड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक लकड़ियों का गठन जो होता है वो किसी से नहीं टूट सकता, लेकिन अगर एक एक लकड़ी उसमें से गठन में से निकाल कर तोड़ी जाए तो बआसानी टूट जाती है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों के हवाले से बात की जा रही है कि अगर मुसलमान आपस में झगड़ा नहीं करेंगे तो ताकतवर रहेंगे और उनके अंदर जो है वो एक बाल उनका ऐसा बुलंद रहेगा, और अगर झगड़ा करेंगे तो उनके अंदर का बाल जाता रहेगा और वो बुज़दिल हो जाएंगे, और ये अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। लिहाजा जैसे कि अल्लाह ताला और उसका रसूल कह रहा है बिल्कुल उसी के मुताबिक वो हुक्म पर अपनी ज़िंदगी गुजारो और आपस के झगड़े ख़त्म करो, और जो है ताकि तुम्हारे अंदर की बुज़दिली ख़त्म हो जाए, तुम्हारा इकबाल बुलंद हो जाए, और सब्र से काम लो, खुदा सब्र करने वालों का मददगार है। और ये सबसे बड़ी सिफत है मोमिनीन की कि मोमिनीन दुनिया ज़िंदगी के हर मामले में सब्र से काम लेते हैं और तमाम कामों को जो है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं। सब्र से मुराद ये कि किसी भी आजमाइश के वक्त, तकलीफ़ के वक्त वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते, शिकवायत नहीं करते, और हमेशा अल्लाह ताला से कोशिश करते हैं कि जैसा अल्लाह ताला जिन हालात में रख रहा है शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग शुक्र अदा करते हैं उनको और ज़्यादा दिया जाता है, यानी अल्लाह ताला और ज़्यादा देता है। ये सही है कि मुश्किल के बाद आसानी है, जब तक मुश्किल नहीं आएगी, इंसान को आजमाया नहीं जाएगा, उसके लिए आसानी कहाँ से आएगी। जब कोई इम्तिहान में डाला जाता है तो उस इम्तिहान को ख़त्म करने, उस इम्तिहान को पार करने के बाद, उस इम्तिहान में कामयाबी के बाद ही जो है राहत मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जो जब सब्र से काम लिया जाएगा तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों का मददगार है, और ऐसा मददगार है
کہ وہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزار رہیں گے اور ان کا اقبال بلند رہے گا، اور ان لوگوں کو جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ یعنی ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کفار مکہ جو تھے جب بھی اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے ہمیشہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے تھے۔ وہ یہ ان کے اندر یہ بات جو ہے خاص طور پہ موجود تھی، وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم تعداد کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، ہم امیر ہیں، ہم کوئی غریب نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دی ہیں، جیسے عشرت کی تمام چیزیں ہمیں عنایت کی، جن کے اوپر ہمیں فخر کرنا، غرور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ فخر و غرور جو ہے وہ ہمارے ہی لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پہ مومنوں کو اس بات کے لیے منع کیا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ یعنی کفار مکہ جو تھے جب وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو بڑی شان و شوکت سے نکل رہے تھے، باجے بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے نکل رہے تھے، اتراتے ہوئے نکل رہے تھے، اور یہ بات وہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم جو مومنین کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے جو ہم نکلے ہیں تو ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے، یعنی کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ ہم جو ہے اس طرح کا مقابلہ کریں گے، ہماری تعداد زیادہ ہے کہ وہ ہم مومنین کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اتراتوں میں نکل رہے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل رہے تھے اپنے گھروں سے، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف قسم کی جو ہے رشوتیں دیتے ہیں، اور ان کو مختلف قسم کی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بہانے وغیرہ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ مسلمان جو ہے اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور خدا کی راہ پر نہ چلیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور جو عمل یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی کفار مکہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، ان کے بارے میں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جب شہرت سے زیادہ قریب ذات جو ہے وہ ہمارے بارے میں ایک ایک بات سے آگاہ ہے تو ہم کیسے ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا؟ یا کفار مکہ ہو یا مومنین ہو، وہ ہر ایک کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے اندر کے ارادے کیا ہیں، ان کے دل کے ارادے کیا ہیں، اور ان کی نیتیں کیسی ہیں۔ وہ غرور تکبر سے مبتلا ہو کر کام کریں یا اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صبر سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھایا، شیطان نے اعمال کس طرح آراستہ کر دکھائے؟ ان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا، تعداد کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے، یعنی جنگجو کے حوالے سے، یعنی ان کے پاس بہت سارے سپہ سالار تھے، لڑنے والی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس نے کہا تم تو بہت زیادہ ہو، تم تو غالب ہو، تم غرور و تکبر والے جو ہے تمہارے پاس تمہیں جو ہے زیب دیتا ہے کہ تم غرور و تکبر کرو اپنے مال پر، اپنی تعداد پر، اپنے لوگوں پر، اور آج کا دن تو تمہارے لیے ہے، تم مسلمانوں پر غالب رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارا یعنی جو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہذا تم آج کے دن کامیاب رہو گے، غالب ہو جاؤ گے، اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ یعنی شیطان نے یہ بات کہی کہ میں تمہارا رفیق ہوں۔ دراصل جب کفار مکہ نے جو دارالندوہ میں جو اجلاس طلب کیا تھا اس میں جو ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان وہاں موجود تھا، یعنی شیطان وہاں ایک سردار کی صورت میں موجود تھا، اور اس نے ہی کفار مکہ کو جو ہے جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا، اور ان کے اعمال جو ہے خوب جو ہے صورت کے حوالے سے، ان کے جو ہے خوب طاقت کے حوالے سے آراستہ کر دکھائے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ تمہاری خوبی ہے کہ تم اتنے زیادہ جو ہے مالدار ہو اور اسلحہ رکھنے والے ہو، تو زیادہ کوئی بھی طاقت تمہیں ناکام نہیں کر سکتی، تمہیں نامراد نہیں کر سکتی، اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ بے شک ہے کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، اور کامیابی کی علامت ہے کہ جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہی قوم وہی جو ہے جنگ میں جو ہے جیت جاتی ہے۔ لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی، صف آرا ہوئی، تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ پہلے تو شیطان نے کفار مکہ کو جو ہے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا، شان و شوکت کے حوالے سے مبتلا کر دیا، اور ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے جنگ کے لیے۔ لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، صف آرا ہوتی ہیں، تو پسپا ہو کر چل دیتا اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیطان کیونکہ وہ تمام چیزیں
جو خفیہ طور پر ایک انسان نہیں دیکھ سکتا تھا اسے آرام سے نظر آ رہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مومنوں کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر امید باندھے رہو, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے رہو, آیتوں پر ایمان کرتے رہو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایک کے بعد ایک فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد فرمائے کو. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اس وقت جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد ہوتی جب کفار مکہ جو ہے غرور تکبر مبتلا تھے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی. اس وقت جو ہے ایک بڑا عظیم الشان لشکر کفار کے پاس تھا, جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 313 آدمی تھے. یعنی صرف 313 کے حوالے سے مسلمانوں کی تعداد تھی, اور وہ اتنا بڑا عظیم الشان لشکر کے سامنے وہ جو ہے اپنی طاقت دکھانے کے لیے آئے تھے. لیکن کسی مقام میں تھے, کس کے اوپر سے آئے تھے, وہ صرف یہ سوچ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مددگار ہے اور اس کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کو جو اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کے رکھی تھی, جو دعا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی, اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا فرشتوں کو نازل کر کے. یعنی فرشتوں کی تعداد نازل ہونا شروع ہو گئی, اور شیطان نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعداد نازل کر رہا ہے اور ایک کے بعد ایک فرشتے اترتے چلے جا رہے ہیں, اور مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار مکہ کے اوپر جو ہتھوڑے برسا رہے ہیں, کوڑے برسا رہے ہیں, اور انہیں مارتے جا رہے ہیں, انہیں کہتے جا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے کے بعد جان رکھو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور جان کر مرو کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے, اور حق آ رہا ہے, باطل جانے کے لیے ہے. لہذا جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر رہا ہے, تو وہ یہ دیکھ کر ان میں سے چل دیا اور کہنے لگا کہ میں تو وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے, لہذا میں جو ہے اتنا بڑا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ ڈر لگتا ہے, لہذا میں تو جا رہا ہوں. یعنی اس نے جب یہ کہا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سب خراب کرنے والا ہے. یعنی وہ شیطان یہ بات جانتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور مسلمانوں کو اس میں کامیابی ہوگی. لیکن کفار مکہ کو اسے جو غرور و تکبر میں مبتلا کر کے سامنے لے کے آیا تھا جنگ کی صورت میں, لہٰذا وہ جو اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کی مدد کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پورا کیا, اور مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی صرف 313 ہونے کے باوجود, اور کفار مکہ کا ایک عظیم الشان لشکر ہونے کے باوجود وہ شکست سے دوچار ہوئے, یعنی زوال پذیر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے, اور اس کی مدد کرنے والا بھی خدا ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھتا ہے, تو اس بات پر وہ ثابت قدم رہے کہ ایک صبر اور ایک شکر, یہ دو طاقتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا, اسے دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. یعنی صبر سے کام لیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو, اور کہ اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. یعنی جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی امید کے مطابق ہمیں جو ہے دنیا کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے. انسان اپنی جو ہے اگر پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے, اس کے مطابق زندگی گزارے, چاہے وہ جو ہے جنگ کے حوالے سے گزارے, دنیا کے اندر گزارے, اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا رہے, تو سمجھ لیجیے کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہے, اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ زوال پذیر کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کا بال بیکا کر سکتی ہے. اوکے, آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طرح سے. اب اس کو سمجھیے بیٹھ کر اور اس کے الفاظ معنی یاد کیجیے.